या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम के ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शहशाद भी। तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिक रिकाब उम्मम फ़ख्र अरब अजम वाली कोनो मकां सयाह ला मकां सय्यद इंसो जां सरवर लाला रुखा नैयर ताबा माह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों और न्याज़मंदियों का आखिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बरादरान इस्लाम उलमाए इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आया मुबारका तिलावत की है। इसी के ज़िम्न ज़ाइल में चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप इरशाद फरमा दें, इन कान आबाउकुम अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इख़वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम तुम्हारे ख़ानदान वाले, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारे वो माल के जो तुमने जमा कर रखे हैं, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो माल के जिनके ज़रिए से तुम तजारत करते हो, व मसाकिन तरदौनहा और वो घर के जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये 8 चीज़ों का जिक्र किया और फिर इरशाद फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही। अगर ये 8 चीज़ें तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा पसंद हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा महबूब हैं, तो फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, फिर तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह का सख्त हुक्म तुम्हारे पास आने वाला है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हदायत का नूर अता नहीं फरमाता। इन 8 चीज़ों का जिक्र किया। ये वो 8 चीज़ें हैं कि जिनके साथ इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। ये इंसान के दिल के अंदर इन चीज़ों की मोहब्बत वदीयत की गई है, इंसान को फितरी मोहब्बत होती है। फरमाया कि अगर तुम्हें इनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा है तो फिर तुम इंतज़ार करो, अल्लाह का सख्त हुक्म आने वाला है। हमें हुक्म है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। मैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, यहाँ तक कि तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ फरमा थे। अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मैं आपको सबसे ज़्यादा महबूब समझता हूँ, तमाम लोगों से, हर चीज़ से ज़्यादा आप मुझे महबूब हैं, लेकिन मुझे मेरी जान से ज़्यादा आप महबूब नहीं हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। एक लम्हे के अंदर आप फिर अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे आप तमाम चीजों से, यहां तक कि अपने आप से भी बढ़कर अजीज हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। तो ईमान उस शख्स का मुकम्मल है कि जो हर चीज से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सबसे पहली तरजीह पर होनी चाहिए, बाकी तमाम मोहब्बतें बाद में होनी चाहिए। और यह भी बात ज़हन नशीन रहे कि अल्लाह ने इन चीज़ों से मोहब्बत करने से मना नहीं किया। ये नहीं है कि तुम इनसे मोहब्बत ना करो, बल्कि इनकी मोहब्बत की तो तलकीन की गई। आप एक एक चीज़ को देख लें। फरमाया, आबाउकुम तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिदैन, तो वालिदैन से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया गया है, वालिदैन की खिदमत करने का हमें हुक्म दिया गया। बल्कि खिदमत तो दूर की बात है, कहा कि अगर तुम सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देख लेते हो
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اچھا، سمجھنے والوں کے لیے ذرا مشکل تھا، یار ایک شخص یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر حج کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اتنی مشقت کرتا ہے، کبھی طواف کرتا ہے، کبھی سعی کرتا ہے، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی منی میں، کبھی جمرات کے لیے، پھر آخر پر قربانی دیتا ہے، اتنی احتیاط، اتنی مشقت، اتنا پیسہ، اور پھر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ وہ حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم والدین سے محبت کی نگاہ سے بس دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول اور مبرور حج کا ثواب عطا کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص 2 بار دیکھے، فرمایا اسے 2 حجوں کا ثواب۔ کہا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے، تو حضور نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو، میرا رب اجر دیتا نہیں تھکے گا۔ تو والدین سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ تو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ بیٹھ کر محبت کی باتیں کرتا ہے، دل جوئی کی باتیں کرتا ہے، تو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے، اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور وہ مشقت کر رہا ہے، میدان جنگ کے اندر موجود ہے، اور دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے والدین کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس پر اجر رکھا گیا کہ والدین سے تم محبت کی باتیں کرو، تم خدمت کرو۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھا، اف کیا ہے؟ اف کے زمرے میں ہے کہ تم والدین کا کہا نہیں مانو گے تو یہ اف کے زمرے میں ہے۔ اگر والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو یہ اف کے زمرے میں ہے۔ اگر والدین موجود ہیں، خود اونچی جگہ پر اچھی مسند پر بیٹھتے ہیں، والدین کو نیچی جگہ پر بٹھاتے ہیں، یہ اف کے زمرے میں ہے۔ والدین چل رہے ہیں، اولاد ضرورت کے بغیر، کسی شرعی عذر کے بغیر وہ آگے بڑھ کر چلتی ہے اور ادب احترام نہیں کرتی، کہا کہ یہ اف کے زمرے میں ہے۔ اچھا، مفسرین نے اس سے آگے بڑھ کر بات کی، کہا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو حکم ہے کہ ان کا سہارا بنو، اگر وہ خود چل کر قضائے حاجت کے لیے نہ جا سکتے ہوں تو حکم ہے کہ تم سہارا بنو اور قضائے حاجت کے لیے واش روم تک لے جاؤ۔ اور فرمایا کہ وہاں پر دوران قضائے حاجت اگر اولاد اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لے اس بدبو سے بچنے کے لیے، فرمایا یہ بھی اف کے زمرے میں ہے۔ تم نے ایسا بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری وہ خدمت کیا کرتے، تمہاری صفائی ستھرائی کا خیال کیا کرتے، ایک ایک لمحہ تمہیں انہوں نے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا اور تمہاری خدمت کی ہے، تمہیں وقت دیا ہے، تم سے محبت کی ہے، محبت بے لوث کرتے رہے۔ آج تمہارے بازوؤں میں زور آیا ہے اور تمہارے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، تم تعفن کا اظہار کرو گے؟ فرمایا نہیں، تم نے خدمت بھی کرنی ہے اور تمہارے ماتھے پر شکن بھی نہیں آنے چاہیے، تم اس انداز سے خدمت کرو۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم خدمت کرو، تم ان کا ادب کرو، تم احترام کرو، تم تعظیم کرو، تم وقت دیا کرو۔ بلکہ میرے استاذ گرامی، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ نشان لگا لیں اس شخص پر کہ جو والدین کا با ادب ہے، آپ کبھی بھی اس کی پگڑی کا کلس میلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور فرمایا کہ تم نشان لگا لو اس شخص پر بھی کہ جو والدین کا بے ادب ہے، کہا کہ کل قیامت کے دن تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا ہی ہوگا، تم اس دنیا میں بھی اس شخص کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، بڑے ذہین فتین ہوتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن والدین اور اساتذہ کی بے ادبی کی وجہ سے وہ نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، اور یقیناً حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق وہ کل قیامت کے دن بھی سرخرو نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں حکم ہے والدین کا ادب کرو، احترام کرو۔ اسی طرح آگے بڑھیے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے۔ اولاد سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، انبیاء نے بھی اولاد سے محبت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اولاد کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، رب ہب لی من الصالحین، دعائیں کرتے رہے اولاد کے لیے۔ حضرت عمران علیہ السلام اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو اولاد کی محبت دل کے اندر ودیت کی گئی ہے، اور اگر کوئی شخص اولاد سے محبت اس نیت سے کرتا ہے
کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو اس محبت پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ اور پھر ہمیں تعلیم و تربیت کے لیے کچھ وقت صرف کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلا گیا، عبادت میں مصروف ہوا، ساری رات وہ عبادت بے ریا کرتا رہا۔ وہ فرمایا کہ دوسرا شخص صرف ایک لمحہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کرتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت بے ریا سے بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس نے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے جو ہے وہ وقت صرف کیا ہے۔ اچھا، وقت صرف کرنے پر بھی اجر ہے، اور پھر اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اجر رکھا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے پاس 3 درہم ہیں، 1 درہم اس شخص نے رفاع عامہ کے لیے خرچ کیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی پانی کا اہتمام کروا دیا، دوسرا درہم اس شخص نے کسی یتیم مسکین یا بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اس پر خرچ کیا۔ کہا کہ تیسرا درہم اس نے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں درہموں پر اجر عطا فرمائے گا، لیکن سب سے زیادہ اجر اس درہم پر ہوگا کہ جو اس نے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کیا ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو اسے گریز نہ کرو۔ بڑی معذرت سے کہوں گا آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں ہوتا عموماً یہ ہے کہ بچہ ذرا 10 12 سال 15 سال کا ہوا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کسی دکان پر یا کسی ہنر والے کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس کو جو ہے وہ کام سکھا دو۔ اس سے جو ہے وہ انکار نہیں ہے کہ حالات ایسی نہج پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر آپ خود محنت کریں، مشقت کریں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ جد و جہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو تو اس کا اجر دے گا ہی دے گا، اس دنیا میں بھی ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 5 6 بچوں کو ایک شخص نہ صرف جو ہے وہ ان کا نان و نفقہ پورا کر رہا ہے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اوور ٹائم لگاتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اور پھر ہم نے انہی لوگوں کو اپنے عمر کے آخری حصے کے اندر آرام کرتے دیکھا ہے اور ان کی اولاد ان کو کام نہیں کرنے دیتی، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اجر بھی حاصل کریں اور اس دنیا کو بھی بہتر بنائیں تو اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف وقت صرف کریں بلکہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو اسے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھیے، فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین کے اندر۔ اور اگر یہ کسی شخص نے پوچھنا ہو تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اصحاب تشریف لائے تو مواخات مدینہ حضور نے قائم کیا، ہر ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابی دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آخر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچ گئے، آپ کو کوئی انصاری صحابی نہیں دیا گیا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے سب کو بھائی دیا ہے اور مجھے بھائی کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا۔ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یار حضرت علی جیسا بہادر شخص آج اس لیے رو رہا تھا کہ اس کو بھائی نہیں ملا۔ بھائی کی کیا اہمیت ہے وہ حضرت علی جانتے تھے۔ بڑی مازے سے کہوں گا آج ہمارے سگے بھائی ہوتے ہیں، وہ ذرا غربت کی لکیر پر ٹھہر گیا، ہم آگے نکل گئے تو ہم نے اس کو بھائی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے بننے لگے اور ہم نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، ہم رشتے بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے، جبکہ وہ بھائی کہ جس کو میرے رب نے میرا بھائی بنایا ہے میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہمیت کو جانتے تھے، اس لیے اتنے بہادر اور شجاعت والے تھے۔ حیدر کرار جن کو حضور نے فرمایا، شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا، آج ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضور آپ نے سب کو بھائی دیا، مجھے بھائی نہیں دیا۔ تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے علی
तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें कैसा लगेगा। तो कितना जो है वो अहम उन्होंने ये मौका समझा कि भाई की कितनी अहमियत है। हजरत मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अमल से हमें पता चलता है। तो भाइयों के साथ मोहब्बत करना, भाई तो जो है वो दुख और दर्द के शरीक होते हैं। आज हम समझते हैं कि वो शायद हमारे शरीक हैं और वो शरीक हम दूसरे माना में लेते हैं, जबकि ये तो दुख दर्द और तकलीफों के शरीक होते हैं और ये तो बाजू होते हैं, ये तो हमारा सहारा होते हैं। लिहाजा भाइयों के साथ जो है वो कता ताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। और बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, भाई बड़ा हो या छोटा, गलती उससे हो जाना मुमकिन है। आखिर इंसान है, अल इंसानु मुरक्कबुम मिन अस्सहवी वन निस्यान, इंसान तो सहव खता का पुतला है, उससे गलती का हो जाना यह मुमकिन है। अगर बड़ा भाई है, ज्यादा आप समझते हैं कि ये समझदार है, लेकिन इसके बावजूद है तो इंसान ना, तो गलती तो हो सकती है, लेकिन उस गलती को माफ कर देना ये बहुत बड़ा अमल है। गलती का हो जाना बड़ा अमल नहीं है, ये तो आम बात है, लेकिन गलती को माफ कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप अपने भाइयों के साथ जो हैं वो नाराज हैं, तो आज की इस मजलिस के अंदर आप नियत करके उठें कि हम अपने भाइयों से सुलह करेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुलह करने में पहल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में पहले भेज देगा, उसे जन्नत पहले नसीब होगी। अच्छा, इससे यह पता चलता है कि सुलह करना इतना छोटा काम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत का भी ऐलान किया, जन्नत की बशारत भी दी और जन्नत में पहले दाखिल होने की बशारत दी। तो ये कितना बड़ा अमल है। तो आप अगर दिल को साफ करके किसी को माफ कर देते हैं, अपने मोमिन भाई को, अपने सगे भाई के साथ आप सुलह कर लेते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल बहुत राजी होंगे। तो फरमाया व इखवानुकुम, आगे बढ़िए, फरमाया व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, बीवियों से मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया गया। एक वक्त था कि जब बीवी को पांव का जूता समझा जाता था, बीवी की राय को राय नहीं समझा जाता था। मेरे हुजूर ने अमलन ये बताया कि बीवी की राय क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम तजारत किया करते थे और आप रवायात पढ़ें, हुजूर ने कभी भी कोई भी तजारत हजरत खुदाजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी मुशावरत के बगैर नहीं की थी। और फिर मोहब्बत का इजहार, उसका अंदाज क्या था, जब करीबुल मर्ग थी हजरत खुदाजतुल कुबरा, तो आपने पैगाम भेजा सय्यदातुन निसा सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके हाथ, कहा कि चादर लेकर आए। हुजूर से चादर तलब की, कहा क्या माजरा, कहा पता नहीं, कहा तुम चलो मैं आ रहा हूं। हुजूर भी पीछे पीछे चल दिए। अब हजरत खुदाजतुल कुबरा के पास पहुंचे तो पूछा क्या माजरा है, कहा कि हुजूर मैं बीमार हूं और मुझे लगता है कि ये बीमारी मुझे मौत के आगोश में उतार देगी। मैं चाहती हूं कि जब मुझे कफन दिया जाए तो वह आपकी चादर मुबारक में कफन दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, लौ अरत्ती जिल्दी लअतैतुकी, तुम तो चादर तलब कर रही हो, अगर मेरी जिल्द मांग लेती मैं वो भी तुम्हें अता कर देता। तो अगर मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से हो तो फिर बताएं घर जन्नत नजीर नहीं होगा। अगर मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से हो तो फिर जन्नत का गहवारा होगा हमारा घर। लेकिन हमने समझा कि शायद मैं शोहर होता हूं, इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा रोब होना चाहिए। साहिब ऐसी बात नहीं है। और हमने लोगों को देखा है, आज भी लोग जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी जो है वो सोच के मालिक हैं। मैंने एक जगह पर हदीस पाक बयान की, हजरत माशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे रवायत मरवी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि हुजूर घर तशरीफ लाए तो मैं आबखोरे में पानी पी रही थी। सही मुस्लिम की हदीस है, सही तरीन हदीस है। तो हुजूर ने देखा, कहा आयशा मेरे लिए भी कुछ पानी छोड़ देना। अब कुछ पानी उन्होंने पिया और जो बाकी बचा वो हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। हुजूर ने वो लिया, करीब था कि वो पीते के रुक गए और फिर कहा आयशा तुम बताओ जरा तुमने होंठ कहाँ रखे थे। उन्होंने अर्ज किया हुजूर यहां रखे। फिर हुजूर ने वहीं पर होंठ रखे जहां पर अम्मा आयशा सिद्दीका ने रखे थे। तो एक जगह मैंने ये हदीस बयान की तो बाद में मुझे एक बुजुर्ग मिले, वो कहते हैं जी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, उनके सवाल का अंदाज देखकर मैं दंग रह गया कि आज के दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं
انہوں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی کہ امام الانبیاء ہو کر بیوی کا جوٹھا پیتے تھے۔ جب ان کا یہ لہجہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا۔ میں نے بہرحال ان کو سمجھانا چاہا، لیکن بعض لوگ سمجھنے کے لیے نہیں آئے ہوتے بلکہ سمجھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سمجھنا چاہ نہیں رہے۔ تو خیر میں نے سلام متارکت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے نظر ایک جملہ کر دیتا ہوں، ہماری سمجھ چھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا عمل چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے جو عمل کیا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہماری سمجھ چھوٹی ہو سکتی ہے کہ وہ عمل ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ حق ہے اور حضور علیہ السلام کا عمل مسنون ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ بیوی کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور بیوی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، یقیناً اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کتنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، بیویوں سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، فرمایا تمہارے خاندان والے، خاندان والوں سے بھی محبت کا حکم ہے۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ شخص اپنے کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر اس لیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کر رہا ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کے لیے، تو اسے 2 اجروں سے نوازا جائے گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ محبت کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ ہم آج کا ماحول دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ آج ایک شخص نے اپنے کسی رشتہ دار سے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے کوئی رشتہ طلب کر لیا، تو ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ اگر اس نے کسی مجبوری یا کسی وجہ سے انکار کر دیا تو ہم قطع تعلقی پر اتر آتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ تم سل من قطع کا، اگر کوئی تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے تو تم آگے بڑھ کر تعلق جوڑ لیا کرو، ہمیں تو اس کا حکم ہے۔ اور پھر حضور نے وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت پر آنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی شخص 500 سال کی مسافت پر ہوگا جنت سے کہ اسے جنت کی بہاریں، جنت کی خوشبو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوں گی۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جو شخص قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ تم قطع تعلقی نہ کیا کرو، رشتہ داروں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا، ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا۔ آگے دیکھیے، فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تمہارے مال کے جو تم نے جمع کر رکھے ہیں۔ مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، مال جمع کرنا یہ شریعت کے اندر باقاعدہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ یہ جو زکوٰۃ دینے کا کنسیپٹ ہے یہ اسی سے ہے۔ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے کہ جو صاحب مال ہو، اس نے مال جمع کیا ہو اور 1 سال اس کے پاس مال جمع رہے تو اس پر سے پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ جو فرض قرار دی گئی، یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ تمہارے مال کی دین کو ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 500 نہیں بلکہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تو اتنا مال ان کے پاس تھا تو انہوں نے پیش کیا نا، اگر ہوتا ہی نہ تو وہ کیسے پیش کر سکتے تھے؟ تو مال جمع کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ فرمایا کہ تمہارا مال حلال ہونا چاہیے، مال حرام، بلکہ فرمایا حرام کی آمیزش بھی ہوئی تو پھر بھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے لباس پہنا ہے اور وہ اس نے 10 درہم کا خریدا، اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، محنت کے ہیں، مشقت کے ہیں، اور 1 درہم اس نے حرام کا شامل کر لیا۔
فرمایا وہ پہن کر اگر کعبہ میں چلا جائے، وہاں جا کر وہ عبادت کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، نہ اس کی کوئی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا حرام کی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے، حرام ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید حلال کے ساتھ بمشکل گزارا ہوتا ہے، حرام اگر ہو تو وہ تو کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، حرام کے ساتھ تو بمشکل گزارا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی قسمت میں جو لکھا گیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے حلال جمع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اتنا مال تھا، جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کو جو انصار صحابی کا بھائی بنایا گیا، آپ نے اس سے بھی کچھ نہیں لیا تھا۔ فرمایا کہ مجھے مدینہ کی منڈی کا راستہ دکھا دو، وہ مدینہ کی منڈی میں چھوڑ آئے۔ انویسٹ کرنے کے لیے ایک درہم بھی موجود نہیں تھا، آپ نے زیرو سے کام شروع کیا اور تجارت کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حکم ہے کہ کل مال میں سے 8واں حصہ بیوی کے حق میں ہوگا اگر وہ صاحب اولاد ہو۔ تو آپ کے کل مال میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ بیویوں کے لیے جمع کیا گیا، الگ کیا گیا، اور پھر اس 8ویں حصے میں سے 4 بیویاں تھیں تو 4 تقسیمات ہوئیں۔ ہم نے روایات میں پڑھا ہے فجر کے وقت غلام اور کنیز چاروں بیویوں کے لگے اور ظہر کے وقت جا کر تقسیم مکمل ہوئی، اور ہم نے پڑھا ہے کہ کلہاڑوں کے ساتھ سونے اور چاندی کی تقسیم کی گئی۔ میرے ساتھ ایک دن فائنینس کے کچھ سٹوڈنٹس بیٹھے تھے تو ہم نے حساب لگایا تو محتاط اندازے کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت اتنی دولت تھی، آج اس دنیا میں جو سب سے امیر ترین شخص ہے اس سے 7 گنا زیادہ اس وقت دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، اور وہ سارے کا سارا حلال کا تھا، ایک لقمہ بھی حرام کا اس میں شامل نہیں تھا۔ اسی لیے تو حضور نے ان کو اشرا مبشرہ کہا نا، جنت کی بشارت اس دنیا میں دی۔ اگر حرام کی آمیزش بھی ہوتی تو پھر یہ مقام تو نصیب نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قسمت کا ہو آپ محنت کریں، مشقت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ حرام کا آتا ہوا لقمہ واپس بھیج دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو حلال عطا فرما دے گا، لیکن اس کے لیے توکل کی ضرورت ہے۔ اور میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں توکل کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال کہ جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھی ارشاد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ مال کہ جس کے ذریعے سے تم تجارت کرتے ہو۔ تجارت کرنا یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، اولیاء و صالحین کی بھی سنت ہے، حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تجارت کیا کرتے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کرتے تو زیادہ منافع کی لالچ میں تھوڑے منافع کو ٹھکرایا نہیں کرتے تھے، بلکہ جتنا بھی آپ کو منافع مل جاتا آپ اسی پر اکتفا کر لیتے، اور ذخیرہ اندوزی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کی قلت ہو وہ ہم سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، جب اس کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم نکالتے ہیں۔ تو دین اسلام نے اس سے منع کیا، کہا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تجارت کرو، جو ہی آتا ہے اس کو تم بیچ دیا کرو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھوڑے سے منافع کے ساتھ بھی بیچ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے 1000 اونٹ خریدا، جس قیمت پر آپ نے خریدا تھا اسی قیمت پر آگے ریٹ لگا، اور ایک گاہک آیا، اس نے کہا کہ میں اسی قیمت پر لوں گا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ نے کبھی پہلے گاہک کو بھی واپس نہیں موڑا تھا، آپ کا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو واپس موڑ دوں، لیکن منافع رکھنا بھی ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ایسا کیا کہ اس 1000 اونٹ کو اتنی قیمت میں بیچا،
لیکن جب لیا تھا تو نکیل کے ساتھ تھا، جب بیچا تو بنا نکیل کے آپ نے بیچے، اور وہ نکیلیں آپ نے سب کی نکال لی، اور پھر وہ آپ نے الگ الگ کر کے بیچی، اور وہ آپ کو منافع نصیب ہو گیا۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ وہ مال کو جمع نہیں کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے۔ تجارت کرنا مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 گنا برکت میں سے 1 گنا برکت اللہ تعالیٰ نے باقی سب کاروباروں میں رکھی ہے، اور 9 حصے برکت اللہ تعالیٰ نے صرف تجارت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اگر تجارت کرنے والا شخص سچا ہو تو کیا کہنے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مختلف صفیں ہوں گی، کہیں پر انبیاء کی صف ہے، کہیں پر اسقیاء کی ہے، کہیں پر اغنیاء کی ہے، کہیں پر حجاج کی ہے۔ فرمایا کہ جو سچا تاجر ہوگا کل قیامت کے دن وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم مال کو جمع بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، آگے بڑھیے۔ ارشاد فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر کے جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ گھروں کو خوبصورت بنانا اس سے منع نہیں کیا گیا، گھروں کے اندر سہولیات مہیا کریں، گھروں کو خوبصورت بنائیں، آسودہ حال بنائیں، پریشانی کو ختم کریں، مشکلات کو دور کریں، آسانیاں اور آسودگیاں گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ بلکہ یہ جو ہمیں حکم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ تم یہ دعا کیا کرو الہی ہمیں حسنات دنیا بھی عطا فرما، حسنات آخرت بھی عطا فرما۔ تو حسنات دنیا کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حسنات دنیا کے تحت 4 چیزیں ہیں: اچھا کاروبار، اچھی بیوی، اچھی سواری اور اچھا گھر۔ فرمایا کہ یہ 4 چیزیں حسنات دنیا میں سے ہیں، اس کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پیچھے ایسے دوڑ لگا دو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام بھی تمہیں نظر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ ان کو حاصل کرنے میں تم اتنے مگن ہو جاؤ کہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے لگو۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم آ جائے، کچھ قربان کرنے کی باری آ جائے، تو پھر تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے رب کی محبت کو دوسری ترجیح پر نہ رکھو، بلکہ رب کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تم اپنی جان کا نذرانہ بھی قربان کرنا پڑے، اس سے بھی گریز نہ کرو، وہ بھی تم پیش کر دو۔ تمہارے دل کے اندر سب سے پہلی ترجیح اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کسی کی محبت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، سب سے پہلی ترجیح۔ یہاں پر میں عرض کروں گا، اگر ہم دکان پر موجود ہوں، آفس میں موجود ہوں، اپنے کسی کاروباری معاملے میں موجود ہوں، اپنے گھر کے اندر اپنے اولاد میں بیٹھے ہوں، دوسری طرف اللہ کا حکم آ جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، تو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ کام ضرور کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پہلی ترجیح دو، ہر کام کو ترک کر کے تم نماز کے لیے بڑھو، ہر چیز کو چھوڑ کر کے تم کامیابی کے لیے بڑھو، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی دہلیز پر سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر ہمارا عمل ایسا ہے تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے رب کا حکم ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو، اللہ کا سخت حکم آنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سخت حکم سے مراد سخت عذاب ہے، کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آئے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا نور عطا نہیں فرماتا۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اگر تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پہلی ترجیح پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درس قرآن کا نور اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ وما توفیق